अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 18 मार्च 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, भारत के तरबियत याफ्ता खतरनाक दहशत गर्द को अफवाज पाकिस्तान ने सवात में मार डाला है। मुकर्रम नाम बताया जाता है इस दहशत गर्द का, जो अफवाज पाकिस्तान पर गुज़श्ता 6 सालों से हमलों में मुलव्विस था और मतलूब था और अब भी अफवाज पाकिस्तान पर बड़े हमले करने का प्लान किए हुए था। खुफिया बेस ऑपरेशन हुआ है, खुफिया इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया है जिसमें इस दहशत गर्द को हलाक कर दिया गया है, जबकि इसके एक खतरनाक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आप जानते हैं रॉ एजेंसी के हेडक्वार्टर से जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, भारत तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों को पाकिस्तान के अंदर डिप्लॉय कर रहा है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ऑपरेशन रद्दुल फसाद को कामयाबी से जारी रखे हुए हैं, जिसके बाद शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान और सवात के अंदर अमन आ चुका है और पाक अफगान बॉर्डर भी सिक्योर हो चुका है। ISPR के इदारे के मुताबिक दहशत गर्दों की फायरिंग की जद में आकर 2 पाकिस्तानी शहरी भी शहीद हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान के इदारों ने कहा है कि गुमनाम हीरोज़ की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और भारत के तरबियत याफ्ता दहशत गर्द जहाँ कहीं छुपे हुए हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, वतन अजीज़ को महफूज किया जा रहा है। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 महीनों के दौरान पाकिस्तान की फोर्सेस की कार्रवाइयों में 60 से ज़ायद दहशत गर्द हलाक हो चुके हैं और दर्जनों गिरफ्तार हुए हैं और इस वक्त भी कामयाबी से ऑपरेशन जारी हैं। आगे बढ़े जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, तकरीबन 10 साल के बाद कुवैत की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए वीज़े खोलने का ऐलान कर दिया गया है। नौकरियों की बारिश सुनाई जा रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से ऐलान किया गया है कि जल्द कुवैत के लिए पाकिस्तानी जाएंगे और कुवैत ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े खोलने का ऐलान कर दिया है। आप जानते हैं भारत की दहशत गर्द मोदी हुकूमत है और उससे पहले की हुकूमतों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अरब मुल्कों के अंदर प्रोपेगेंडा किया और पाकिस्तान की जॉब्स को, लेबर फोर्स को कम करवाया, लेकिन अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान कामयाब खारजा पॉलिसी से अरब रियासतों के साथ ताल्लुकात मजबूत कर रहा है और पाकिस्तान की लेबर फोर्स में इजाफा हो रहा है। भारतीयों को वहाँ से निकाला जा रहा है और उसके बदले में पाकिस्तानियों को मुलाजमतें दी जा रही हैं, जो अच्छी बात है। आप जानते हैं कोरोना वबा के दिनों में, इब्तदाई दिनों में, आज से तकरीबन 1 साल पहले ऐसी इतलात और ऐसी वीडियोस मौसूल हुई थी कि भारतीय डॉक्टर जो कुवैत के अंदर, कतर, बहरीन के अंदर काम कर रहे थे, उन्होंने हिंदू नज़रियात की वजह से मुसलमानों को जानबूझकर जहर देकर कत्ल करने का कहा था, जिसके बाद कुवैत के अंदर से, बहरीन से, कतर से भारतीय डॉक्टर्स को, भारतीय इंजीनियर्स को निकालना शुरू किया गया है और अब मुतबादिल के तौर पर पाकिस्तान से अमले को बुलाया जा रहा है जो मुसलमान हैं और जो अरब मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने के ख्वाहिशमंद हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। अफ़गानिस्तान के हवाले से नेटो का एक इंतहाई अहम इजलास हो रहा है जिसमें तुर्की के वज़ीर दिफा को भी बुलाया गया है। अब पहली मरतबा तुर्की अमलन नेटो के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान के इशू को हल करने के लिए कोशा हैं, जबकि तालिबान क़यादत के तुर्की की क़यादत से भी राबतें हैं। इस हवाले से तालिबान के हक़ में बेहतर फ़ैसले होने की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। साथ साथ नाज़रीन अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से अपने लिए एक पर्सनल मंदूब बराए अफ़गानिस्तान मुकर्रर कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में तुर्की के अंदर अप्रैल में बड़ा इजलास होने जा रहा है। इस मौके पर एंटोनियो गुतेरेस जो जनरल सेक्रेटरी हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने खुसूसी मंदूब मुकर्रर किए हैं ताकि अफ़गानिस्तान के अमन के लिए वो ज़ाती तौर पर भी किरदार अदा कर सकें। इसके अलावा नाज़रीन रात के अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज में शदीद झड़पें जारी रही हैं। काबुल हुकूमत के 30 कारिंदों को तालिबान ने हलाक करने का दावा किया है, जबकि 6 एहलकार ज़ख्मी कर दिए गए हैं। अफ़गान तालिबान का दावा है सुबह कंधार के अंदर अमरीका और काबुल फ़ौज ने जो मुश्तरका कार्रवाइयाँ शुरू की उन्हें पसपा कर दिया गया है और कंधार का कब्ज़ा तालिबान ने वापस हासिल कर लिया है। आगे बढ़े काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत से है। ताज़ा रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं अमरीका के सेक्रेटरी डिफेंस और अमरीका के सेक्रेटरी खारजा
کل بھارت کے پہلے دورے پر پہنچ رہے ہیں جو 2 روز تک بھارت کے اندر موجود رہیں گے۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں بھارت کے بدنام زمانہ دہشت گرد جسے مودی کا رائٹ ہینڈ کہا جاتا ہے اور جسے بھارت کے لیے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی کہا جاتا ہے، اجیت ڈوول سے امریکہ کے سیکرٹری ڈیفنس ملاقات کریں گے۔ کل ان کی یہ ملاقات ہوگی اور امریکہ بھارت مشترکہ طور پر پاکستان اور چائنا کے خلاف کارروائیوں پر اظہار خیال کریں گے اور اتفاق کریں گے۔ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ کی جو بائیڈن حکومت ٹرمپ سے زیادہ بھارت کی ہم نوا ہے، بھارت کی ہم خیال ہے اور چائنا اور پاکستان کے حملوں کی وجہ سے بھارت کو سپورٹ کرنے کا اعلان کر چکی ہے اور بھارت بھی بڑے پیمانے پر امریکہ سے تجارتی تعلقات بنا رہا ہے اور چین کے متبادل کے طور پر خود کو پیش کر رہا ہے تاکہ چائنا کے اندر موجود امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیوں کو نکال کر بھارت کے اندر منتقل کیا جائے۔ بھارت کا یہ خواب ہے کہ ایشیائی ممالک کے اندر چائنا کی بالادستی نہ ہو، چائنا پر ملکوں کا انحصار نہ ہو بلکہ بھارت پر ہو، لیکن پاکستان اور چائنا بھارت کے خواب کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ بھی بھارت سے ہے۔ ناظرین، بھارت کے اندر سکھوں کا احتجاج اب تک جاری ہے، 3 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ سکھ فارمرز پروٹیسٹرز اپنے احتجاج کے لیے سڑکوں پر ہیں۔ 26 مارچ کو پورا بھارت ایک مرتبہ پھر بند کیا جائے گا، اس کے لیے سکھوں نے تیاریاں کر لی ہیں۔ سکھ فارمرز پروٹیسٹرز کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو قوانین بنائے گئے ہیں کسانوں کے خلاف ان کی کاپیاں بھی جلائی جائیں گی، یہاں تک کہ کچھ ذرائع تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھارت کے آئین کو بھی جلایا جائے گا، بھارتی ترنگوں کو بھی جلایا جائے گا، بھارتی جھنڈوں کو بھی جلایا جائے گا۔ سکھوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پورے بھارت سے لاکھوں کی تعداد میں سکھ فارمرز باہر نکل کر سڑکوں کو جام کریں گے، شاہراہوں کو بند کریں گے، حکومتی جو کام ہے انہیں نہیں چلنے دیا جائے گا، دفاتر کو سیل کیا جائے گا اور کسی بھی طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہونے دی جائے گی۔ مودی دہشت گرد جب تک کسانوں کے خلاف بنائے گئے قوانین واپس نہیں لیتا تب تک مودی کے خلاف کسان سکھ فارمرز احتجاج جاری رکھیں گے۔ ناظرین، اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ خالصتان کی موومنٹ اس وقت آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور UK کے اندر، کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر خالصتان موومنٹ کے لوگ مسلسل حکمرانوں سے رابطے میں ہیں، بھارت کے خلاف پابندیاں لگانے کے لیے پریشر بڑھائے ہوئے ہیں اور بھارت بھر کے اندر خالصتان کے جھنڈے، نعرے اور اسی طرح سے جو پوسٹرز ہیں وہ آویزہ کیے جا رہے ہیں۔ مودی حکومت پریشان ہے لیکن بھارت کا گوڈی میڈیا یہ ساری چیزیں نشر نہیں کر رہا ہے۔ ہم آپ کو حقیقت بتا رہے ہیں کہ بھارت کے اندر آزادی کی تحریکیں عروج پر ہیں۔ 18 ریاستیں بھارت کے اندر آزادی چاہتی ہیں جو ان قریب بھارت سے آزاد ہو جائیں گی اور بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کا دعویٰ ہے کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ مودی حکومت کی جانب سے جو بجٹ پیش کیا گیا، جو ترقیاتی کام شروع کروائے گئے، جو نوکریاں دینے کا عمل شروع ہوا، جو ترقیاتی کاموں کی وجہ سے نوکریاں سامنے آئی ہیں، اس کی وجہ سے 300 سے زائد کشمیری مہاجرین جو بھارت کی دیگر ریاستوں میں کام کر رہے تھے وہ واپس اپنے علاقے کشمیر چلے گئے ہیں اور وہاں جا کر جابز کرنے لگے ہیں۔ لیکن عزیزان، بھارت کا یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ کشمیریوں کو روزگار مل چکا ہے، کشمیریوں کو نوکریاں مل چکی ہیں یا کشمیر کے اندر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ لاکھوں کشمیریوں سے گزشتہ 20 مہینوں کے دوران ان سے جاب چھینی گئی ہے اور ان سے روزگار چھینا گیا ہے، ان کے باغات کو ختم کیا جا رہا ہے، ان سے سیب کی خریداری روک دی گئی ہے اور اسی طرح سے لوگوں کو آزادانہ طریقے سے نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر مودی دہشت گرد کس طرح سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کشمیریوں کو روزگار مل رہا ہے؟ یہ جھوٹی خبریں ہیں، من گھڑت رپورٹیں ہیں۔ دراصل دنیا کو بھارت بیوقوف بنانا چاہتا ہے، لیکن دنیا یہ بات جان چکی ہے کہ کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے اور کشمیریوں پر ہونے والے مظالم سے دنیا بھر کے اندر بھارت کو دنیا کا سب سے بڑا انسانی حقوق کا وائلیشن کرنے والا ملک قرار دیا جا چکا ہے۔ انسانیت کا دشمن، انسانیت کا قاتل مودی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ جبکہ ناظرین، رات کے مجاہدین اور بھارتی فورسز میں جھڑپیں بھی سامنے آئی ہیں جس میں 2 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور فیک انکاؤنٹر کے اندر ایک کشمیری نوجوان کو شہید کرنے کا بھی بھارتی فورسز دعویٰ کر رہی ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین امریکہ اور رشیا کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جانب سے روسی صدر کو
کل قاتل قرار دیا گیا، اسے کلر قرار دیا گیا کہ امریکی انتخابات کے اندر رشیا نے مداخلت کر کے امریکیوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا۔ جو بائیڈن نے دھمکی دی کہ رشیا کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی، بلکہ رشیا کے خلاف کل امریکہ کی جانب سے پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں کچھ اہم عہدیداروں پر، جس کے بعد روس نے اپنے سفیر کو جو واشنگٹن کے اندر متعین تھا اسے بلا لیا ہے۔ سفارتی جنگ اور لڑائی امریکہ اور رشیا کے درمیان شروع ہو چکی ہے، جو ایک مرتبہ پھر سر جنگ کی طرف بڑھے گی اور پھر تیسری عالمی جنگ کا منظر نامہ بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہی وجہ ناظرین، دنیا بھر کے ماہرین اس بات کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ چائنا رشیا کے خلاف امریکہ کا اتحاد، امریکہ کا بلاک ایک بڑی جنگ کے اندر جا سکتا ہے، اور ڈیموکریٹ پارٹی سے منسلک جو حکومتیں رہی ہیں ان کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ وہ جنگیں شروع کرنے میں مشہور رہی ہیں، اور اس وقت بھی ناظرین رشیا اور امریکہ کے درمیان حالات خراب ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، پابندیاں لگانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جس سے دنیا کے امن کو ایک مرتبہ پھر خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل اور متحدہ امارات کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ایک اور خواب چکنا چور ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں 23 مارچ کو اسرائیل کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور نیتن یاہو کامیابی کے لیے پر امید تو ہیں، لیکن ان کے جو مخالفین ہیں، اپوزیشن کے لوگ ہیں، وہ نیتن یاہو کو کسی بھی صورت اقتدار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ نیتن یاہو کی خواہش تھی کہ وہ UAE کا دورہ کریں، متحدہ امارات کا وزٹ کریں، جہاں اربوں ڈالر کے ایگریمنٹ کریں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ انہوں نے UAE سے سرمایہ کاری اسرائیل منتقل کی ہے، جس سے لاکھوں اسرائیلیوں کو روزگار ملے گا۔ لیکن نیتن یاہو کا یہ پلان اس وقت ناکام ہو گیا جب امارات کی جانب سے، متحدہ امارات کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم کو UAE کے وزٹ سے روک دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے بارے میں دورہ ملتوی کرنے کے حوالے سے UAE نے کہا ہے کہ چونکہ الیکشن شیڈول ہیں اور الیکشن ہو رہے ہیں اسرائیل کے اندر، UAE نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح سے الیکشن کے اندر مداخلت ہو اور UAE کو بعد میں بدنامی کا سامنا کرنا پڑے۔ اسرائیلی اخبارات اور اسرائیلی میڈیا نیتن یاہو کی اس بدنامی پر انہیں لان تان کر رہے ہیں، انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور اسے اسرائیل کی بربادی سے بھی تشبیہ دی جا رہی ہے، تعبیر کیا جا رہا ہے، اور اسے اسرائیل کی بربادی سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل جو خود کو طاقتور ملک قرار دے رہا ہے، وہاں پر سیاسی انتشار اس قدر بڑھ چکا ہے کہ 1.5 سال کے عرصے میں 4 بار الیکشن ہو رہے ہیں اور کسی کو واضح اکثریت نہیں ہے، اور سیاستدان ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑے ہوئے ہیں، دستے گریبان ہیں، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ نیتن یاہو کی ہٹ درمی کی وجہ سے اسرائیل کے اندر خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھی بات ہے، مسلمانوں کا قاتل، مسلمانوں کا دشمن اسرائیل، اسے تباہ ہونا چاہیے، جو فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین امریکہ سے ہے۔ امریکہ کے اندر حالات خراب بتائے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس کے رہائش گاہ کے قریب سے ایک خطرناک دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ امریکہ کے خفیہ ادارے FBI، CIA اور دیگر اداروں نے، انٹیلیجنس اداروں نے رپورٹیں نشر کی ہیں کہ امریکہ کے اندر نسل پرستی، تعصب، وائٹ سپرمیسی بڑھ رہی ہے، جس سے آنے والے دنوں میں امریکیوں پر حملے ہو سکتے ہیں اور امریکہ کے سیاست دانوں کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین جو تازہ ترین پابندیاں عائد کی گئی ہیں اس میں جو امریکہ کا دارالحکومت ہے وہاں پر پولیس کے اضافی جو نفری ہے یا جو خفیہ فورسز کے کمانڈوز کے دستے ہیں انہیں متعین کر دیا گیا ہے، اور انہیں ہدایات دی گئی ہیں کہ اگر کسی بھی طرح کی دہشت گردی کی کارروائی سامنے آئے تو اس میں بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے۔ ناظرین کل بھی امریکہ کے اندر 2 مختلف واقعات ہوئے ہیں جن میں 10 سے زائد لوگ مارے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے نسل پرستانہ یہ کارروائیاں ہیں اور ان کی زد میں آ کر جو مہاجرین ہیں، تارکین وطن ہیں امریکہ کے اندر، انہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ وہ امریکہ جس کی مثالیں سیکولرز، لبرلز دیتے ہیں کہ وہ پرامن ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وہاں پر افراتفری ہے، دہشت گردی ہے اور نسل پرستی ہے، اور وائٹ سپرمیسی کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں کو تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین لبنان سے ہے۔
تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ لبنان کے صدر مشل اون کی جانب سے سعد الحریری کو فوری طور پر طلب کر کے کہا گیا ہے کہ یا تو وہ حکومت سازی کریں، حکومت کو تشکیل دیں، یا پھر وہ مستعفی ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں لبنان کے اندر گزشتہ 1.5-2 سالوں سے سیاسی بحران ہے، کوئی بھی شخص مستقل حکومت نہیں بنا پایا ہے۔ سیاسی بحران کی وجہ سے لبنان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو چکی ہے، لوگ سڑکوں پر ہیں، شاہراہیں بلاک ہیں اور حکومتی دفاتر کو جلایا جا رہا ہے، فوج سے جھڑپیں معمول بن چکی ہیں۔ کہا جاتا ہے لبنان کو تباہ کرنے میں اسرائیل کا، فرانس کا اور ایران نژاد حزب اللہ کا بڑا ہاتھ ہے، جس کی وجہ سے وہاں خانہ جنگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انٹونیو گوتریس کی جانب سے ہر سال 15 مارچ کو دنیا بھر کے اندر اسلامو فوبیا کے حوالے سے جو دن منایا جائے گا، اس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دنیا بھر کے اندر اسلامو فوبیا کے واقعات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو افسوسناک صورتحال ہے۔ اس کو روکنے کے لیے عالمی برادری کو مشترکہ تعاون ادا کرنا ہوگا، کردار ادا کرنا ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے اقوام متحدہ میں شامل بڑے بڑے جو دہشت گرد ہیں، غارت گر ہیں، وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہالینڈ کے اندر اور سوئٹزرلینڈ کے اندر اور اسی طرح سے سویڈن کے اندر ہے اور فرانس کے اندر، جرمنی کے اندر، ان تمام بڑے ملکوں کے اندر مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو نسل پرستی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خود کو جمہوریت کا، انسانی حقوق کا چیمپئن کہلوانے والا یورپ آج انسانیت کا قاتل بنا بیٹھا ہے، انسانی حقوق کا وائلیشن کرنے والا ادارہ بن چکا ہے۔ ناظرین، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔